नाज़रीन, इराक की तरफ से इसराइल पर हमलों की तफसीलात आ रही हैं, जिसमें गोलान हाइट्स और उनकी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ गजा में लड़ाई पूरी आबोताब के साथ जारी है और इसराइल के जो कमांड और कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाने की इत्तलात आ रही हैं। इसी तरह लेबनान से भी हमलों की तफसीलात सामने आई हैं और नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि इसराइली फौजी और उनके सेटलर्स वो गायब होने लगे हैं और ऐसे गायब हो रहे हैं कि उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहां पर। ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि ट्रेन्स बंद हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए, और ये सब कुछ लेबनान के बॉर्डर पर नहीं हो रहा, वहां पर तो ऑलरेडी रास्ते बंद हो रहे हैं। ये कहां पर हो रहा है? ये जॉर्डन के बॉर्डर पर हो रहा है, ये डेड सी बहरे मुर्दार में हो रहा है। तो ये बहुत गैर मामूली खबरें इस वक्त वहां से आई हैं। ये इस वक्त रौला पड़ा हुआ है इसराइल के अंदर कि ये हमारे सेटलर्स, हमारे फौजी, ये कौन पकड़ के लेकर जा रहा है, ये कहां पर गायब हो रहे हैं। इनको क्या जॉर्डन वाले पकड़ के लेकर जा रहे हैं, जैसे जॉर्डन से फौजी भी अंदर आए थे। तो अब ये क्या सिलसिला चल निकला है, ये बहुत ज़्यादा खौफ इसराइल में पाया जा रहा है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो इराक की जानिब से हमला किया गया है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, इराक की जानिब से इस्लामिक रेजिस्टेंस जो एक बहुत बड़ी तंजीम है, उसकी जानिब से आज एक बार फिर इसराइल को निशाना बनाया गया है और दो मुख्तलिफ एरियाज़ को निशाना बनाया गया है। एक सबसे ऊपर गोलान हाइट्स उसको, और नीचे जो मतलब बॉर्डर है इलात तक, यानी ऊपर टॉप से लेकर नीचे एंड तक जो है, ये दो एरियाज़ को निशाना बनाया गया है। इलात में नाज़रीन बता रहे हैं कि उम्मुल रशराश एरिया है इलात का, और इलात में अगर आप कहें तो जो नेवल एसेट्स हैं इसराइल के वो यहाँ पर हैं। इनकी जंगी बेड़े भी इसी पोर्ट पर खड़े हुए हैं। जो सबसे कीमती तरीन सार जंगी बेड़े हैं वो भी यहीं पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ड्रोन्स के साथ जो है वो अटैक किया गया है और ये ड्रोन्स जॉर्डन की टेरिटरी से होते हुए इसराइल के अंदर दाखिल हुए हैं और इसराइल का जो एयर डिफेंस है इनको नाकाम नहीं बना सका है। इसी तरह नाज़रीन, गोलान हाइट्स के ऊपर हिट किया गया है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर भी जो मिलिट्री टारगेट है उसको ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया गया है। यानी इलात और जो गोलान हाइट्स दोनों हैं इनको जनाब ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया गया है। तो बात यह है कि ये तो इराक में बैठी हुई इस्लामिक रेजिस्टेंस है ना, उसमें ये सलाहियत है, तो हिजबुल्लाह की सलाहियत कितनी होगी कि वो अगर इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक से इलाक तक निशाना बना रही है तो जनाब जो हिजबुल्लाह है वो तो इनके परखचे उड़ा के रख देगी। और वो मुजाहरा अब सारी दुनिया देख भी चुकी है, इसलिए बार बार उनको ऑफर्स भी की जा रही हैं, उनको इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। लेबनीज हुकूमत को प्रेशराइज पूरी तरह से और उनको पैसे भी देने की कोशिश की गई है कि वो किस तरह से हिजबुल्लाह पर दबाव डाले, लेकिन वो किसी तौर पर कामयाब नहीं हुए। अच्छा नाज़रीन, जो अगला वाक़या है वो बड़ा अहम है, बड़ा हैरान कुन है इसराइल के लिए और बहुत ज़्यादा इसराइल में खौफ पाया जा रहा है। वो ये है कि जो उनके सेटलर्स हैं, जो कि फौजी भी होते हैं, मतलब उनकी फौजी ट्रेनिंग होती है, वो साथ असलहा कैरी करते हैं। और जब से ये वाला मामला शुरू हुआ है तो असलहा कैरी करना मतलब बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने शुरू कर दिया। अगर इससे पहले वो नहीं भी करते थे तो अब तो बाकायदा उनको आर्म्ड किया जा रहा है हुकूमती पॉलिसी के तहत। तो जनाब वो अब गायब होना शुरू हो गए और गायब वहां से हुए हैं जहां पर तो कोई जंग जारी नहीं है, यानी कि डेड सी, यानी कि जॉर्डन का बॉर्डर, यहां से वो गायब होना शुरू हुए हैं। और वो कहां गए, कौन उनको लेकर गया, ये इनको नहीं पता चल रहा। ये सबसे ज्यादा इस वक्त इसराइल में तशवीश है। उसकी वजह यह है, देखें डेड सी के पास तो ना वेस्ट बैंक है ना गजा है, तो जॉर्डन से कोई ऐसी जंगजू तंजीम भी इस वक्त फाल नहीं है। यानी अगर वो लेबनान से या शाम के बॉर्डर से हो तो हमें समझ आती है। अच्छा, मिस्र की साइड से भी एक दो बार पेनिट्रेशन हुई है और वहां से जंगजू इसराइल के अंदर दाखिल हुए हैं, ठीक है। तो जॉर्डन वाली साइड से तो ना कोई जंगजू तंजीम है, ना कोई ऐसा मामला है। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो जॉर्डन की आर्मी है वहाँ से ये पेनिट्रेशन हुई है। तो अब जनाब यहाँ से ये गायब होना शुरू हुए हैं और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसके साथ मतलब और भी बहुत सारे अटैच्ड वाक़यात हुए हैं सेम टाइम के ऊपर। वहाँ पर ट्रेन्स रुकी हैं, वहाँ पर ट्रैफिक बंद हो गई है, वहाँ पर रोड्स बंद हुए हैं। ये अगर आप देखिए तो इसराइली मीडिया और अल मायदीन दोनों इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं। रिपोर्ट्स अबाउट सेवरल इंडिविजुअल्स मिसिंग एट निवीव मिदबार बीच इन द डेड सी। सेवरल, बहुत बड़ी तादाद है, वो मिसिंग हैं। मतलब ये इतना पुरस्रार मामला है, इतना पुरस्रार मामला है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है कि इनको यहां से कौन लेकर गया है।
اور باقاعدہ اغوا کیا گیا, مطلب ان کو وہاں سے اٹھا کر کوئی لے کر گیا ہے. تو اس سائڈ پہ جارڈن ہے, تو مطلب جارڈن کے علاوہ یہاں پر کون کر سکتا ہے؟ وہاں پر کوئی تنظیم, وہاں کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اگلے آنے والے گھنٹوں میں کلیئر ہو جائے گا, لیکن وہاں پر بہت خوف ہے. پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے there is an event in the Ben Gurion airport area and train and traffic in the area has been stopped. ٹھیک ہے, تو کافی کچھ چل رہا ہے اسرائیل کے اندر, ٹرینیں بند ہو رہی ہیں اور جناب ٹریفک بند ہو رہی ہے, روڈز کلوز ہو رہے ہیں. دیکھیں لیبنن کے بارڈر پر تو یہ معمول کی چیز بن چکی ہے, وہاں پر تو ایک باقاعدہ جنگ جاری ہے, وہاں پر تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ایویکویشن بھی ہو رہی ہے سارے. لیکن یہ والا جو اسرائیل ہے اس سائیڈ والا, ٹھیک ہے, یہ تو سارا محفوظ ہے ایک طرح سے, یہاں پر تو کوئی اس طرح کا راکٹ حملے جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. تو یہاں پر یہ ٹرینیں بند ہونا, روڈز بند ہونا, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں there is an event جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. وہ کون سا ایونٹ ہے, وہ جو مسنگ ہوئے ان کو کون لے کر گیا, ان کا کیا بنا, وہ ابھی تک چیزیں رپورٹ نہیں کی جا رہی, لیکن اتنا بتا دیا گیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو آپ اندازے لگائیے اسرائیل کے خلاف اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں. یہ بعض اوقات خبر بعد میں آتی ہے کہ اچھا یہ 10 دن پہلے یہ واقعہ ہو گیا ہے, یہ 7 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. ملٹیپل فرنٹس جو ہیں, ایسے فرنٹ بھی جو ہمیں پتہ نہیں ہے, جو رپورٹنگ ہم تک نہیں ہو رہی, وہ والے فرنٹ بھی اس وقت اسرائیل کے خلاف کھلے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا کروشل ٹائم ہے اس وقت, مذاکرات بھی جاری ہیں اور ہر طرف ایک بے چینی سی ہے, کیونکہ یہ جو 24 اور 48 گھنٹے ہیں اس نے آگے ڈائریکشن طے کرنی ہے کہ کیا یہاں پر وقفہ ہو رہا ہے جنگ میں, جنگ رک رہی ہے, کیا پرماننٹ سیز فائر ہو رہا ہے یا عارضی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بے چینی سی ہے, بات آ کر رک گئی ہے حماس کے جواب پر, تو ساری نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں. تو کافی یہ کروشل اور سب سے ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے. تو ادھر ساتھ ساتھ جو بیٹل فیلڈ ہے اس کے اندر جنگ پوری طرح سے جاری ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں ناظرین غزہ کی, تو غزہ میں فلسطین کے حملے رپورٹ ہوئے ہیں, اور اس وقت غزہ میں جو مین لڑائی جاری ہے وہ سینٹر کے ایریا میں, اور وہاں پر بھی حماس آ کر اسرائیلی فوج کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے. سینٹر کے ایریا میں نیچے ساؤتھ سے بھی حماس آ کر ان پر حملہ آور ہو رہی ہے, اور اوپر نارتھ سے بھی آ کر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہے. 3 مختلف بریگیڈز نے 3 مختلف حملے سینٹر ہی کے علاقے میں کیے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. القسام بریگیڈ سب سے پہلے یہ رپورٹ کر رہی ہے, announces that they have destroyed Israeli forces in Nit Zarim axis with heavy caliber mortar shells. سب سے پہلے جناب قسام بریگیڈ بتا رہی ہے کہ انہوں نے سینٹر کے ایریا میں مورٹار کے گولوں کے ساتھ بمباری کی ہے اور اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچایا ہے. پھر قدس بریگیڈ بتا رہی ہے we bombed with mortar lava the command and control headquarters of the occupation in the vicinity of Turkish Friendship Hospital on the supply line to the Nit Zarim axis. کمانڈ اور کنٹرول سینٹر کو اور ساتھ جو سپلائی لائن ہے اس کے اوپر آج ایک بار پھر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے. یہ القدس بریگیڈ جو ہے اس نے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ, اور جہاں پر ان کے کمانڈرز اور آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر اٹیک کیا. اور دیکھیں یہاں پر تو کوئی ایئر ڈیفنس ہی نہیں ہے, یہاں پر کون سا انہوں نے ایئر ڈیفنس لگایا ہوا ہے, تو جو وہ بمباری کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی جا کر ان کو ہٹ کر رہی ہے, ان کو نقصان جو ہے وہ پہنچا رہی ہے. اور سپلائی لائن کیا ہے, سپلائی لائن میں وہ ٹرکس جا رہے ہیں جو اسلحہ لے کر جا رہے ہیں, باقی لاجسٹیکل سپورٹ جو ہے وہ جاری ہے, تو ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. بہت سارا ایسا اسلحہ ہے جو اسرائیل کا حماس کے ہتھے چڑھتا رہتا ہے, یعنی وہ ایک تو چونکہ ان کی اوپن سپلائی لائن نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ اسلحہ آ رہا ہے, لیکن اسرائیلی فوج کا اسلحہ جو ہے وہ ضرور حماس کے ہتھے چڑھتا رہتا ہے. یہ جو فوجی مارتے ہیں, جو فوجی بھاگ جاتے ہیں, پھر وہ والا اسلحہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو انہوں نے پھینکا, وہ بم وہ ایکسپلوسیو جو انہوں نے پھینکا لیکن ایکسپلوڈ نہیں ہوا, تو وہ بھی حماس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اسی اسرائیلی فوج کے خلاف. اور پچھلے دنوں ایک ٹنل کے اندر ایک گھات لگایا گیا تھا, اس میں F-16 میزائل جو انہوں نے پھینکے تھے اور ایکسپلوڈ نہیں ہوئے وہ استعمال کیے گئے, اور انہی کے فوجیوں کو ہلاک کیا گیا. تیسرا جو ناظرین حملہ ہے وہ بھی سینٹر میں, اور مجاہدین بریگیڈ اس حوالے سے بتا رہی ہے, وہ بتا رہے ہیں جی we target the occupation forces stationed in the Nit Zarim axis a barrage of شارٹ رینج میزائل. انہوں نے بھی اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا ہے سینٹر ہی کے ایریا میں ود شارٹ رینج آف میزائل. تو 3 مختلف ویپن 3 مختلف بریگیڈز نے استعمال کیے ہیں. علاقہ سینٹر کا ہی ہے, لیکن کوئی میڈیٹرینین سی والی سائڈ پہ ہے, کوئی جناب ادھر اسرائیل والی سائڈ پہ ہے, کوئی درمیان میں ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے. اور اس وقت ناظرین اسرائیلی فوج جو ہے وہ پوری طرح سے ڈی مورلائز ہے, خوف زدہ ہے اور کنفیوز ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے, ایک تو معاہدہ چل رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کیا ہونے جا رہا ہے, نہیں ہوگا, کیا یہ جنگ جاری رہ سکے گی, نہیں رہ سکے گی, وہ رفح میں جائیں گے, نہیں جائیں گے, یہ ان کو کلیئرٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خوف بہت زیادہ ہے اسرائیلی فوج کے اندر. آپ دیکھیں
400 حاضر سروس فوجی جو اس وقت غزہ میں ہیں، ان کی فیملیز نے 400، یہ بہت بڑی تعداد ہے، انہوں نے خط لکھا ہوا ہے ہائی کمانڈ کو، اسرائیلی حکومت کو، کہ رفح میں آپریشن نہ کرنا، یہ جنگ بند کر دو، یہ ایک پورا ڈیتھ ٹریپ ہے، اگر تم وہاں رفح میں گئے تو بہت بھاری نقصان تم اٹھاؤ گے۔ تو مجھے بتائیے، جب یہ فیملیز خط لکھ رہی ہیں تو فیملیز کی مطلب جب یہ فوجی اپنی فیملی سے بات کرتے ہوں گے، ممکن ہے کہ انہی کے خوف کو فیملیز نے بھانپتے ہوئے وہ خط لکھا، ٹھیک ہے، اور وہ فیملیز اتنا اسٹریٹجیکلی تھوڑا سمجھتی ہیں کہ یہ رفح میں یہ معاملہ، ممکن ہے کہ انہی کے خوف کو فیملیز نے آگے ٹرانسفر کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، جب فیملی کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے، پوری اسرائیلی سوسائٹی کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے، اور کوئی آپ کی میجر اچیومنٹ بھی نہیں ہے، تو یہ وہ باقاعدہ خوف ہے اسرائیلی فوج کے اندر جو پایا جا رہا ہے، اور وہ لڑنے سے بھی قاصر ہیں۔ بہت سارے ہم کتنی رپورٹس آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ وہ آرڈر لینے سے باقاعدہ انکار کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے جب اسرائیلی فوج داخل نہیں ہوئی تھی، 126 اسرائیلی فوجیوں کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ انہوں نے وہ جو کنوپی ہے، جو آؤٹ پوسٹ ہے، اس کے اوپر تعینات ہونے سے ریفیوز کر دیا تھا کہ کہیں حماس آ کر ان پر حملہ آور نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ خوف جو ہے ان میں پایا جا رہا ہے۔ پھر تیسری جو اہم چیز ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ جو ان کی ہائی کمانڈ ہے، جو ان کے چیف کمانڈرز ہیں، وہ ریزائن کر رہے ہیں، اور ریزائن کس طرح کر رہے ہیں؟ اعتراف گناہ اور اعتراف شکست کے ساتھ۔ یعنی وہ جو ملٹری چیف نے، ملٹری انٹیلیجنس چیف نے جو خط لکھا ہے، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے اسرائیلی فوج کے اندر، اسرائیلی سوسائٹی کے اندر۔ اسرائیلی فوج اس وقت مطلب جو اس کا کانٹیکس ہے اس خط کا، کہ یہ معاملہ جو ہے جو ہم نے یہاں پر کر دیا ہے، یہ قبر تک میرا پیچھا کرے گا، اور میرے دن رات جو ہیں وہ اذیت میں گزریں گے کہ یہ میں نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ ان کا ملٹری انٹیلیجنس چیف جس نے یہ ساری جنگ کو لیڈ کیا ہے، یعنی جو کچھ غزہ میں ہوا ہے، یہ ملٹری انٹیلیجنس اس میں سر فہرست رہی ہے، اسی کی ساری معلومات کے اوپر یہ جنگ چلی ہے، تو اس کا چیف اتنی بڑی بات لکھ کر اعتراف گناہ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ اعتراف شکست بھی کہ ہم نے اچیو بھی کچھ نہیں کیا، اور اتنا زیادہ جو بچوں کو اور عورتوں کو جو شہادتیں ہم نے کر دی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے ہائی آفیشلز ہیں جن کے استعفے آ رہے ہیں، مزید متوقع ہیں۔ تو اسرائیلی فوج کو تو سارا اندر کا پتہ ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو وہ جو خوف ہے اصل میں، دیکھیں جب آپ کا سپہ سالار اس نوٹ کے ساتھ، اس خط کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے دوران جنگ، تو آپ کا کیا مورال ہوگا مجھے بتائیے۔ جب آپ کا سپہ سالار اس اتنی امپورٹنٹ جنگ کے اندر یہ خط چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس فوج کا کیا مورال رہ جاتا ہے جو آلریڈی ایک ٹک ٹاکر فوج ہے، جو آلریڈی جس کا زور صرف عورتوں اور بچوں کے اوپر چلتا ہے، جو آلریڈی 211 دنوں کی یہ بروٹل ترین وار لڑنے کے بعد، ایک جارحیت کرنے کے بعد حماس کے کمانڈرز تک کو ڈھونڈ نہیں سکی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو خوف ہے، ساتھ کنفیوژن ہے، روڈ میپ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جی رفح میں داخل ہوں گے، رفح میں صبح شام یہ ریٹ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے اس نے، نیتنیاہو نے۔ اچھا جی رفح میں داخل ہوں گے تو پھر کیا اچیو کر لو گے؟ یعنی ایک طرف ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں حماس سے لڑنے کے لیے کم سے کم 4 سال چاہیے، 2028 تک کم سے کم ہمیں لگیں گے حماس کو ختم کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو رفح میں جا کے پھر کیا اچیو کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ مطلب تمہارا یہی ہے نا کہ ادھر ہی عورتوں اور بچوں کا جا کے قتل عام کرنا ہے، یہی کرنا ہے، اچیومنٹ اور وکٹری تو وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو روڈ میپ کیا ہے؟ دیکھیں فوج اترتی ہے میدان میں، ایک روڈ میپ ہوتا ہے، خوف بھی ہو، کنفیوژن بھی ہو، ٹھیک ہے، ملٹری آپ کی جو ہائی کمانڈ ہے وہ بھی چھوڑ کے جا رہی ہو، جو آپ کی عوام ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوں کہ جنگ بند کریں، یعنی نیشن ہی آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو، فیملیز خط لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، دنیا میں آئسولیشن ہو رہی ہے، آپ کا ملک سب سے زیادہ نفرت والی ملک بن چکا ہو، تو وہ کس طرح سے جیت سکتے ہیں؟ اور آگے حماس جیسی بہادر اس کے جنگجو کھڑے ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ساری فیملیز قربان کر دی ہیں، تو آپ لڑ سکتے ہیں ان سے؟ یعنی ابھی امریکہ یہ جو کوشش اس نے کی ہے کہ یحییٰ سمر کو اور باقی لیڈرز کو جناب امریکہ کی نیشنلٹی آفر کی ہے کہ آؤ ذرا تم ادھر، تمہیں ذرا تمہاری خاطر مدارت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تم نے یہاں اسرائیل کو وقت ڈالا ہوا ہے، اس کو پریشان کیا ہوا ہے، تو آؤ ذرا ادھر آپ کی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ تو ان لیڈرز کو جو اپنی ساری فیملیز قربان کر کے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو ان سے یہ لڑ سکتے ہیں، ان جنگجوؤں سے لڑ سکتے ہیں، تو اس لیے شدید خوف اور کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب اندر سے ڈویژن ہو، فوج خوف زدہ ہو، تو وہ جنگ کبھی جیتی نہیں جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ وار جو ہے آن چلڈرن ہے،
تو وار آن چلڈرن آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے ہیں. تو یہ اس وقت اسرائیلی فوج کی حالت ہوئی پڑی ہے. اور دیکھیں گے حماس آ کر ان پر حملے کر رہی ہے, اسرائیلی فوج نہیں, حماس آ کر ان پر حملے کر رہی ہے. اچھا اب ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں لیبنان میں, وہاں سے کس طرح کے حملے جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ناظرین جو پہلا بڑا حملہ اس وقت رپورٹ ہوا ہے وہ شبا فارم سے ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ان دا لاسٹ منٹس نمبر آف میزائلز ور فائرڈ from Lebanese territory towards Shiba farms. نمبر آف میزائل جو ہے وہ فائر ہوئے ہیں in the last minute in the Shiba farms. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا یہ جب معاملہ جس طرح بھی جائے گا اسرائیل کو یہ علاقے واپس کرنا پڑیں گے, یعنی یہ آزادی کا وقت ہے. دیکھیں جو حزب اللہ اتری ہوئی ہے, جو لیبنان کے علاقے انہوں نے قبضے میں لیے ہیں وہ واپس لے کر جائیں گے, شام گولان ہائٹس واپس لے کر جائے گا, اور فلسطین اپنا جو ٹیریٹری ہے وہ واپس لے گا اسرائیل سے. یہ آزادی کی جنگ ہے, یہ فیصلہ کن مارکا ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس میں جنگ بندی بھی ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا پھر پہلی کی بات, یعنی آپ کہیں کہ ادھر جنگ بندی ہو گئی تو اس حزب اللہ بھی گھر بیٹھ جائے گی, دوسرے بھی گھر بیٹھ جائیں گے, حماس بھی گھر بیٹھ جائے گی, اور اسرائیل اسی طرح سے قابض رہے گا, ویسے ہی ویسٹ بینک کے اندر ظلم ڈھاتا رہے گا, ویسے ہی سیٹلمنٹس بناتا رہے گا, اور ایک جہنم جیسی زندگی غزہ کے لوگ گزارتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آزادی کی جنگ ہے. دیکھیں اسرائیل اگر مان جاتا ہے, معاہدہ مطلب طے ہو جاتا ہے, تو بھی حماس کی شرائط کے اوپر ہوگا, اسرائیل ہی سرنڈر کرے گا, کیونکہ اسرائیل ہارا ہوا ہے, حماس جیتی ہوئی ہے. دیکھیں مجھے بتائیے, جس نے 50,000 شہادتیں کر دی ہیں وہ پرپوزل کیوں بھیج رہا ہے بھائی, وہ کیوں بھیج رہا ہے پرپوزل؟ اس کو امن کی خواہش ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا بس چلتا تو وہ تو غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے گئے تھے. ان کے منسٹر کہتے تھے کہ نیوکلر بم گرا دو غزہ کے اوپر, تو ان کا بس چلتا تو وہ جاتے مذاکرات کی طرف یا کرتے معاہدہ, چاہے عارضی ہی کیوں نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ختم کر سکتے ہو تو کرے ختم. جنہوں نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا, اب وہ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ مذاکرات کا پرپوزل بھیجنا ہی سب سے بڑی ان کی شکست ہے, اور بتاتی ہے کہ انہیں اچیومنٹ ان کی کچھ نہیں ہونی. سو معاہدہ ہوگا بھی صحیح تو حماس کی شرائط کے اوپر ہوگا, اسرائیل کا سرنڈر ہوگا اس میں. اچھا اس کے علاوہ ناظرین بلڈنگز والا جو فنومنا ہے وہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. جہاں پر اسرائیلی فوج جا کر پناہ لیتی ہے بلڈنگز کے اندر, ان کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 2 ہومز ان دا شتولا کالونی یہاں پر اٹیک کیے گئے ہیں بائی اینٹی ٹینک میزائلز. ان پر مطلب دوسری طرف کھڑے ہو کر براہ راست انہوں نے مانیٹر کرتے ہوئے اینٹی ٹینک میزائل فائر کیے ہیں. سب سے کامیاب اگر اینٹی ٹینک میزائل کو کسی نے یوز کر کے دکھایا ہے تو وہ حزب اللہ ہے. 100% کامیابی کے ساتھ پریسائزلی یہ حزب اللہ کی جانب سے پہلی بار اینٹی ٹینک میزائل کا اتنا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. اور چونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ایئر ڈیفنس بھی, مطلب اینٹی ٹینک میزائل کو روکنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, اس کو آئرن ڈوم فلانا ڈوم وہ کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے سب سے زیادہ حزب اللہ اینٹی ٹینک میزائلز کا استعمال کر رہی ہے, کیونکہ ان کو بالکل کوئی ایسا آگے سے اینٹی ویپن ہے ہی نہیں جو اس کو روک سکے. اچھا اس کے علاوہ ناظرین اسلامک ریزسٹنس بتا رہی ہے کہ میٹولا کے اندر انہوں نے اس بلڈنگز کو نشانہ بنایا ہے جس کے اندر اسرائیلی فوج موجود تھی. تو شتولا اور میٹولا ان دو کے اندر جو ہے وہ بلڈنگز کو تباہ کیا گیا ہے. تو حزب اللہ کے ناظرین حملے بھی اسی طرح سے رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن آج کا جو دن ہے خاص طور پہ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حزب اللہ تھوڑا سا ٹھہراؤ کا مظاہرہ کر رہی ہے. آج کا دن یعنی حملے تو یہ اب دیکھیں ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی آج کا دن تھوڑا سا ٹھہراؤ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب معاہدے کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت براہ راست جو ہے وہ کنورسیشنز بھی ہو رہی ہیں. حماس کا ڈیلیگیشن پہنچا ہوا ہے کائرو میں, وہاں پر ڈسکشنز کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں, جو تمام فیکشنز ہیں وہ آپس میں رابطے کر رہی ہیں. تو چونکہ حماس نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی آپس میں مطلب سارا رابطہ تو ہے کہ بھائی ان کو پتہ ہے وہ کیا جواب دینے جا رہے ہیں, کیا کرنا ہے. تو تھوڑا سا ٹھہراؤ مطلب دیکھنے کو مل رہا ہے. ممکن ہے یہ اگلے گھنٹوں میں حماس جواب جمع کروا دے, 24 گھنٹوں میں کروائے, 36 گھنٹوں میں کروائے, 48 گھنٹوں میں, میکسیمم یہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. آلریڈی جو ٹائم لائن تھی وہ گزر گئی ہے, انہوں نے مزید تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے. تو حزب اللہ جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہے اس معاہدے کی طرف, کیونکہ یہ جو ریزسٹنس کی لیڈرشپ ہے وہ ادھر لیبنان میں ہے, یعنی اسماعیل ہانیہ ادھر قطر میں ہے, لیکن باقی جو بہت ساری لیڈرشپ ہے وہ لیبنان میں موجود ہے, اور لیبنان سے ہی وہ ٹریول کر رہی ہے, ایجپٹ جا رہی ہے, یا واپس جب آتی ہے تو لیبنان میں ہی اس کا قیام ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹھہراؤ آج کے دن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر یہاں پر جنگ بندی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر جنگ بندی, اگر یہاں پر معاہدہ طے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اگر یہاں پر معاہدہ طے نہیں ہوتا تو پھر وہ ایک آل آؤٹ وار ہے, اس کے بعد آل آؤٹ وار ہے. اس لیے حزب اللہ ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, اور اگلی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے بنا رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ ناظرین جو امریکہ
پورٹ بنا رہا ہے غزہ کے ساحلوں پر، وہ کام جاری ہے، لیکن اس کے اوپر بہت سارے سوالات مسلسل اٹھ رہے ہیں۔ جب امریکی جو نمائندہ چاہے وائٹ ہاؤس کا ہو چاہے کہیں اور، وہ جب آتا ہے تو مسلسل اس کے اوپر سوالات ہو رہے ہیں۔ بائیڈن سے اس کے اوپر سوالات ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ پورٹ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ $320 ملین ایک پورٹ کے اوپر، حالانکہ ساتھ ہم نے یونروا کی فنڈنگ بند کی ہوئی ہے۔ تو یہ پورٹ کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ سینس میں تو آتی نہیں کہ آپ ایڈ کے لیے بنا رہے ہیں، ایڈ کے لیے بنا رہے ہیں، آپ نے یونروا کی فنڈنگ بند کی ہوئی اور $320 ملین ایک پورٹ کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ آپ کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں، تو مسلسل ان سے سوالات ہو رہے ہیں اور وہ آئیں بائیں شائیں۔ ابھی بھی امریکی آفیشل کا اس پر بیان سامنے آیا ہے، اسرائیل will not use the port for any purpose whether militarily or other۔ اس نے جناب امریکہ نے، بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کے حوالے سے یہ کلیئرنس دینے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل اس پورٹ کو استعمال نہیں کرے گا، نہ ملٹریلی نہ کسی اور پرپز کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتا ہی کیوں رہے ہیں کہ اسرائیل نہیں استعمال کرے گا؟ یعنی سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل ہی کو بنا کے دے رہے ہیں۔ مطلب اسرائیل اور امریکہ کچھ مختلف ہیں آپس میں، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی مشاورت کے بغیر ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک رپورٹ آ چکی ہے کہ ادھر جو مصر والا راستہ ہے، رفح والا، وہ بند اس لیے کیا گیا تھا باقاعدہ پلاننگ کے تحت کہ یہاں پر جو ہے وہ پورٹ بنائی جا سکے کہ دیکھیں جی ہم دوسرا راستہ ایڈ کے لیے یہاں سے کھول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ سارا معاملہ وہی $524 بلین جو گیس اور آئل کے ذخائر ہیں، یہ بات گھوم پھر کر وہیں آئے گی۔ اصل گریٹ گیم تو وہی ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں دا پورٹ دیٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹ از اسٹیبلشنگ آن دا کوسٹ آف دا غازہ از فار ہیومینیٹیرین پرپزز اونلی۔ تو یہ صرف ہیومینیٹیرین اور ایڈ کے لیے ہے۔ دیکھیں جیسے ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل کی جو سیٹلمنٹس ہیں وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے امن کے اندر، تو یہ جو پورٹ ہے نا، یہ آگے چل کر یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یا تو پھر شرمندگی اٹھا کر امریکہ کو یہ چھوڑ کر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ گریڈ گیم کے تحت وہ گیس نکالنے کے لیے آئے، تو یہ گیس تو جناب اس طرح ہم نہیں نکال سکتے۔ آج امریکہ کا یہ بھی بیان سامنے آیا کہ ہم اس چیز میں کلیئر ہیں کہ حماس ہمارے اوپر وہاں پر حملہ نہیں کرے گی۔ تو اگر تم کلیئر ہو تو پھر یہ بتانا ہی کیوں پڑ گیا کہ حماس تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گی؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تم وہاں سے گیس نکالتے رہو گے اور سب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ پورٹ یا تو شرمندگی کے تحت ان کو یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ ایڈ کے لیے آپ نہیں بنائے تھے، تو آپ کو شرمندگی کے ساتھ چھوڑ کے جانا پڑے گا، جیسے ریڈ سی میں آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یا پھر یہ ایک جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی امن کے ذریعے، کیونکہ آپ براہ راست امریکی فوج اس وقت وہاں پر آ چکی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ناظرین کچھ سٹیٹس رکھنا چاہتا ہوں جو آج تازہ ترین سٹیٹس آئے ہیں کہ کیا ظلم اور بربریت وہاں پر ڈھائی گئی ہے، اور یہ آتے رہیں گے۔ جب جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے، جہریت رک جاتی ہے، تو یہ مزید کھل کر چیزیں آئیں گی۔ جب میڈیا، جب باقی دنیا اندر جائے گی غزہ کے، تو پھر ایکچول سٹوریز ہمارے سامنے آئیں گی۔ کچھ نئی رپورٹ یہ سامنے آئی ہیں کہ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے 10,000 کم سے کم 10,000 باڈیز جو ہیں، یہ سول ڈیفنس ان غازہ اس کی رپورٹ تازہ ترین آئی ہے کہ کم سے کم 10,000 باڈیز اس وقت ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آج وہ ایک بار پھر کنفرم کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باڈیز اس طرح سے پڑی ہوئی ہیں، یہ 7 اکتوبر کی پڑی ہوئی ہیں۔ 7 اکتوبر کی 210 دن ہو گئے ہیں آلموسٹ، تب سے باڈیز اندر پڑی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اتنی سفاکیت اور اتنا ظلم۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اب اس سے ایپیڈیمکس اور بیماریاں، وبائیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ The accumulation of thousands of bodies under the rubble began to cause the spread of diseases and epidemics, especially with the onset of summer۔ ٹھیک ہے، وہاں سے وبائیں اور بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی۔ مطلب آپ اس ظلم کو اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو کرے، ہم تو اس ظلم کو بیان نہیں کر سکتے کہ 10,000 کم سے کم باڈیز، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ انہیں کیا پتا، انہوں نے ایک باڈی کو جا کر کھنگالا ہے، یہ 15,000 بھی ہو سکتی ہیں، یہ 20,000 بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ انڈر دی ربل پڑی ہوئی ہیں 7 اکتوبر سے، 7 ماہ آلموسٹ گزر گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اور پھر مجھے کہیے کہ اس کے بعد کیسے دنیا میں امن رہے گا؟ یہ جنگ رک بھی گئی تو اس کا جو فال آؤٹ آنا ہے وہ بہت بھیانک ہوگا دنیا کے اوپر۔ اس کا ملبہ کون اٹھائے گا مجھے بتائیے؟ یہ 50,000 شہداء ہیں۔ ابھی اگلی رپورٹ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5%، یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، 5% غزہ کی جو پاپولیشن ہے وہ شہید کر دی گئی ہے، یا شہید ہو چکی ہے یا زخمی ہو چکی ہے۔ 5%، 25 لاکھ کا 5% نکالیں تو 1,25,000 لوگ بنتے ہیں، یعنی کسی آبادی کا پرسنٹیج کے باعث سے اس طرح خاتمہ، یہ انبلیویبل ہے۔ اور یہ وہ ہاریبل سٹوریز ہیں جو جب یہ جنگ رکے گی تو اور زیادہ کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ پھر یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ غزہ کا جو ملبہ ہے وہ یوکرین سے زیادہ ہے،
جہاں پر سالہ سال سے جنگ چل رہی ہے، جو ان کے لیے سب سے بڑا ولن ہے، اس نے جو ادھر تو پراپر جنگ ہے نا، 2 ریاستیں لڑ رہی ہیں، یہاں پر تو کیا ہے، یہاں پر تو جاریت ہے. تو وہ کہنے ہیں غزہ کا ملبہ اس سے زیادہ ہے. اور جیسے پچھلی ایک رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ان باڈیز کو نکالتے ہوئے 3 سال لگ جائیں گے، اور اگر جو سامان ہے جدید ترین اگر وہ آتا ہے تو شاید جلدی یہ کام ہو جائے، لیکن وہ بھی مہینوں کا کام ہے اگر جدید ترین سامان بھی آ جائے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.